नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जमी आल व अस्हाब की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम के नजरानों के बाद इंतहाई काबिल ताज़ीम व तकरीम मेरे दीनी और यकीनी दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, आज का ये दर्स एक मरतबा फिर दज्जाल राफ़ज़ी बददियानत राफ़ज़ी हसन अल-अयारी की तरफ से सैयदा हिंद जो कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा मोहतरमा है और सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ोजा मोहतरमा है, उनके हवाले से उसने एक एतराज़ नकल किया एक किताब से कि सैयदा हिंद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैअत इस्लाम के लिए आईं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ज़िना नहीं करेंगी। अब इससे उसने क्या मसला मुस्तंबत किया या क्या नतीजा अखज़ किया, वो ये था कि तुम लोग हज़रत मुआविया से बहुत मोहब्बत करते हो, तो सैयदना मुआविया की वालदा का किरदार देखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वला तज़नीना, कि तुम ज़िना नहीं करोगी। अब नतीजा उसने ये निकाला कि नाऊज़ बिल्लाह कि आप इस्लाम कबूल करने से पहले बदकारा औरत थी, जानिया औरत थी। अब यही इतराज़ आप हसन अल-अयारी की ज़ुबान से खुद समाअत फरमाइए, उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके जवाबात की तरफ आते हैं। अर्ज करूं कि आपको बड़ा प्यार है यजीद से और मुआविया साहब से। आपके अपने खलीफे के मुतालिक मैं बताऊं कि फातिह मक्का के वक्त आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता नहीं अकीदा है या नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया की मां हिंदा से कैसे बैठ दिया था आपको पता है? ये किताब है, किताब दुर्र अल-मंसूर फी तबक़ात ar-रिबाब रिबात अल-खुदूर। अच्छा, इस किताब ये मकतबत इब्न कुतैबा में छपा है। यहाँ पर हिंद बिन्त उतबा सफ़ा नंबर 537 है। इसके मुतालिक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इससे बयात लिया था, किस बात पे बयात लिया था? वक़ाल ला तज़नीना, हिंदा से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क न करने पे बयात लिया, चोरी न करने पे बयात लिया। ये आपकी मुआविया की माँ है और किस बात पे? उस ये तज़नीना, और इस बात का मुझे वादा करो कि अब इसके बाद तुम कभी जिना नहीं करोगी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया की माँ से बयात लिया। आपने इसका इतराज़ समाअत फरमा लिया। अब आते हैं इसके जवाबात की तरफ। सबसे पहले मैं कुरान करीम फुरकान हमीद से अपनी पहली दलील दूंगा और सूरह अल-मुम्तहना है और सूरह अल-मुम्तहना की आयत नंबर 12 है। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म इरशाद फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुअमिनातु युबाय्यिनका अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैअन वला यसरिकना वला यज़नीना वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, कि ए रसूल जब तुम्हारे पास ईमान वाली औरतें आएं, मोमिन औरतें आएं, ईमानदार औरतें आएं, ये आपके सामने अब तर्जमा आ रहा है, खुद राफ़ज़ियों का तर्जमातुल कुरान है और ये तर्जमातुल कुरान है सैयद फरमान अली का, और आपके सामने इन्हीं का तर्जमातुल कुरान चल रहा है। ए रसूल जब तुम्हारे पास ईमानदार औरतें तुमसे इस बात पर बैत करने आए कि ना किसी को खुदा का शरीक बनाएंगी, ना चोरी करेंगी और ना जिना करेंगी, ना अपनी औलाद को मार डालेंगी, वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, ना अपनी औलाद को कत्ल करेंगी और ना ही अपने हाथ पाँव के सामने कोई बोहतान लड़के का शोहर पर घड़ के लाएंगी। ये तर्जुमा है इस राफ़ज़ी आलिम सैयद फरमान अली का। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब आपके पास मोमिन औरतें आएं तो आप उनसे बैत लें। किस चीज पर? कि ना वो शिर्क करेंगी, ना वो जिना करेंगी, ना ही वो चोरी करेंगी। अब इसकी बात का जो नतीजा ये अखज़ करना चाह रहा है कि चूंकि उनसे बैत ली गई वला तज़नीना, कि आप जिना नहीं करेंगी, तो इससे लाजिम आया कि नाउज़ बिल्लाह वो पहली जिंदगी में जिना करती रही होंगी। तो अब इस आयत की रोशनी में हर मोमिन औरत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
بیعت کرتی تھی اس بات پر کہ وہ شرک نہیں کرے گی، نہ زنا کرے گی، نہ چوری کرے گی، تو اس کی بیان کردہ تعریف کی روشنی میں نعوذ باللہ پھر ہر مومن خاتون اس پر زنا کا الزام آئے گا کہ وہ اپنی گزشتہ زندگی میں نعوذ باللہ زنا کرنے والی تھی، بدکارہ عورت تھی۔ یہ جو اس کا بیان کردہ نتیجہ ہے، اس کی روشنی میں نے قرآن کی آیت کی جو روشنی ہے اس میں آپ کے سامنے یہ مسئلے کو بڑا واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مومن عورت آئے تو آپ اس سے بیعت لیجئے اور ان سے عہد لیجئے کہ نہ وہ شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، اور نہ ہی زنا کریں گی۔ یہ بیعت اسلام ہے کہ یعنی وہ آگے بھی اگر اس گناہ سے بچتی رہی ہیں تو مستقبل میں بھی اپنے آپ کو اس گناہ سے دور رکھیں گی۔ اصل میں اس آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے جو اس نے غلط اخذ کر کے بتا دیا۔ اور اگر ہم اسی کی بات کو لے لیں، میں اب دوسرے جواب کی طرف آ رہا ہوں، اسی کی بات کو لے لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط انہی عورتوں سے اس بات کا عہد لیتے تھے جو پہلے زنا کرتی تھی کہ ولا یزنینا ولا تزنینا، یہ الفاظ صرف انہی خواتین کے لیے ہیں کہ جو پہلے نعوذ باللہ بدکارہ تھی۔ تو اب میں آ رہا ہوں صحیح ابن حبان کی طرف، اور صحیح ابن حبان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کردہ واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انصار کی خواتین کو ایک گھر کے اندر اکٹھا کیا۔ یہ آپ کے سامنے آ رہی صحیح ابن حبان، یہاں سے متن سن لیجئے کہ سیدہ ام عطیہ فرماتی ہیں قالت لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المدینہ جمع نساء الانصار فی بیت، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے انصار کی تمام عورتوں کو ایک گھر میں جمع کیا، اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سیدنا عمر فاروق نے دروازے میں کھڑے ہو کر ان خواتین کو سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے ان خواتین کی طرف، اور آپ نے گھر کے باہر ہی کھڑے ہو کر کیا فرمایا، تبایعننی علی ان لا تشرکن باللہ شیئا، کہ کیا تم میری بیعت کرو گی اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی، ولا تزنینا، اور تم زنا نہیں کرو گی، ولا تسرقنا، اور نہ ہی چوری کرو گی۔ تو اب خواتین نے کہا، کیا کہا، فقلنا نعم، ہم نے کہا کیوں نہیں، ہم یہ عہد کرتی ہیں کہ ہم ان معاملات سے خود کو دور رکھیں گی۔ قالت فمد یدہ من خارج البیت ومددنا ایدینا من داخل البیت ثم قال اللہم اشہد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو ایسے اٹھایا، اور ہم سب خواتین نے بھی گھر کے اندر جہاں پر اکٹھی تھی وہاں پر اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ یہاں پر وہی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی تمام عورتوں سے لیا، کیا، ولا تزنینا ولا تسرقنا، نہ ہی زنا کریں گی نہ چوری کریں گی۔ اگر اس دجال رافضی اور اس جھوٹے بددیانت انسان کی اس تشریح کو مان لیا جائے تو نعوذ باللہ اس سے لازم آئے گا کہ انصار کی تمام عورتیں نعوذ باللہ اس سے پہلے بدکارہ تھی۔ اب آتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ کی طرف جو مجمع الزوائد میں موجود ہے، اور حدیث کا نمبر شمار ہے 9861۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا بیعت لی، فَأَخَذَ عَلَيْهَا أَلَّا يُشْرِكْنَ وَلَا يَزْنِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور وہ زنا نہیں کریں گی۔ قالت فوضعت یدها علی رأسہ حیاء، جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے حیا کی وجہ سے اپنا جو ہاتھ ہے وہ اپنے سر کے آگے رکھ لیا، جیسے خواتین اپنے چہرے اور اپنے سر اور اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھتی ہیں شرم و حیا کی وجہ سے، یعنی ایسی با حیا خاتون جس نے زنا کا لفظ سنا اور اسے حیا محسوس ہوئی، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عہد لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، اللہ یشرکنا ولا یزنینا، کہ وہ شرک نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی۔ فعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ حیا والا معاملہ اچھا لگا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما رعا منها فقالت عائشہ اقری
أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا قالت فنعم إذن فبايعها بالآية کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خاتون تم اقرار کرو اللہ کی قسم ہم نے بھی ان امور پر بیعت کی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کہہ رہی ہیں ہم نے بھی انہی باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی کہ شرک نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی. نعوذ باللہ. تو اس کا یہ اعتراض کہاں جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج کی طرف جا رہا ہے، اور فرماتی ہیں کہ میں اس خاتون نے کیا کہا؟ پھر ٹھیک ہے، پھر اس نے اس آیت کے حکم مطابق بیعت کر لی. فبايعها بالآیہ. اس آیت کی روشنی میں جو میں نے سورہ ممتحنہ کی آیت پڑھی ہے، اس کی روشنی میں یہ مسئلہ بڑا واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عورت سے بیعت لیتے تھے، چاہے وہ بہت ہی باحیا ہی کیوں نہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیعت لینا کسی سے اس بات کا قطعاً ثبوت نہیں ہے کہ وہ پچھلی زندگی میں بدکارہ رہی ہوگی. دوسری حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال خاندان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون سلمہ بنت قیس آئیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال خاندان سے تعلق رکھتی تھی. آپ کی والدہ محترمہ کی طرف سے ان کا تعلق آپ کے ساتھ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی بیعت لی. کیا بیعت لی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی اللہ نشرک باللہ شیئا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ حدیث بھی مجمع الزوائد میں ہے، 9863 نمبر یہ روایت کا نمبر ہے. ولا نسرکا ولا نزنیا، ان سے بھی بیعت لی کہ نہ چوری کریں گی، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گی، اور نہ ہی زنا کریں گی. ولا نقتل اولادنا، نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ ہی کسی پر الزام تراشی والا معاملہ کریں گی. یہ حدیث طویل ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی خاتون آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھی خواتین کو بیعت کیا اس سے یہ عہد لیا کہ نہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گی، نہ ہی چوری کریں گی، اور نہ ہی زنا کریں گی. جیسے کہ انصار کی خواتین کا واقعہ ہے، یہاں پر فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ کا واقعہ ہے، اور یہاں پر سلمہ بنت قیس کا واقعہ ہے. آپ نے ان تمام قرائن و شواہد کی روشنی میں اس سارے مسئلے کو سمجھ لیا ہوگا. اب آتے ہیں اصل میں اس مسئلہ کی طرف جس کو اس نے چھیڑا اور حوالہ دینے میں انتہائی بددیانتی کا حسب سابق اس نے معاملہ کیا جو اس کی عادت ہے. یہ ابھی میرے سامنے آ رہی ہے کتاب الاعتبار، امام ابو بکر بن موسیٰ بن عثمان الحازمی الحمدانی کی، جن کا وصال ہے 584 ہجری. جب سیدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اس نے تو نامکمل حدیث پڑھی تھی، اب یہ آپ کے سامنے سند کے ساتھ مکمل حدیث آ رہی ہے. الاعتبار سے فی الناسخ والمنسوخ کتاب کا نام ہے، ابو بکر محمد بن موسیٰ بن عثمان الحازمی الحمدانی کی. حتی جاءت ہند امرأۃ ابی سفیان ام معاویہ تھا، کہ جب ہند ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فلما قال ولا یزنین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ عہد کریں اور اس بات پر بیعت لیں کہ وہ زنا نہیں کریں گی، تو اب آگے سے ان کے الفاظ کیا تھے؟ کیونکہ وہ ایک آزاد خاتون تھی، حرہ تھی، آزاد تھی، تو ان کے الفاظ کیا تھے؟ قالت او تزنی الحرۃ لقد كنا نستحی من ذلك فی الجاہلیۃ فکیف فی الاسلام. انہوں نے کہا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی آزاد عورت زنا کرے، ہم تو اس معاملے سے دور جاہلیت میں بھی حیا کرتے رہے، اب تو پھر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. اب دیکھیے کہ سیدہ ہند کے اپنے الفاظ کیا ہیں. اس نے صرف وہاں تک پڑھا ولا تزنینا، کہ تم زنا نہیں کرو گی، اور آگے سے اس نے اپنا حاشیہ جڑنا شروع کیا. مکمل روایت آپ کے سامنے نہیں پڑھی. مکمل روایت کیا ہے؟ لقد كنا نستحی من ذلك فی الجاہلیۃ، ہم تو اس معاملے میں جاہلیت کے دور میں بھی حیا کیا کرتے تھے، یعنی اس کام سے اجتناب کرتے تھے، اور اب تو پھر اسلام کا دور آ گیا، ہم اس سے کیوں نہیں بچیں گے. تو حضرت سیدہ ہند بنت عتبہ کے اپنے الفاظ سے مسئلہ واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بیعت لی تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم اس معاملے سے دور جاہلیت میں بھی بچتی رہی ہیں اور اس معاملے میں اسلام سے بھی بچیں گی. اور ان کا یہ اظہار تعجب کیا ہے؟ او تزنی الحرۃ، کیا آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ ان کا اس اظہار تعجب کو لے کر یہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے تفسیر القرطبی، امام شمس الدین قرطبی، جن کا وصال ہے 671 ہجری میں.
آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کی تفسیر کے اندر ایک گفتگو فرما رہے ہیں جس سے یہ مسئلہ بڑا واضح ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں وَقَانَ عُرْفُ الْعِمَاءِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الزِّنَا، کہ دور جاہلیت میں لونڈیوں کا زنا کرنا یہ عرف میں عام تھا، یہ عام سی بات تھی، یہ لونڈیوں میں یہ معمول تھا، نہ کہ آزاد خواتین کے اندر. آگے کہتے ہیں الا ترى الى قول ہند بنت عتبہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حين بايعته وهل تزني الحرة، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند بنت عتبہ سے بیعت لی کہ وہ زنا نہیں کریں گی، تو انہوں نے بطور اظہار تعجب فرمایا، اور کیا فرمایا؟ کیا آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ تو الاعتبار کی عبارت اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح نے اس مسئلے کو بہت ہی واضح طور پر بے غبار کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر خاتون سے اس معاملے پر بیعت لیتے تھے کہ وہ شرک نہیں کریں گی، وہ زنا نہیں کریں گی، وہ چوری نہیں کریں گی. اس کا یہ نتیجہ اگر اخذ کیا جائے تو نعوذ باللہ وہ تمام خواتین جن کے بھی میں نے نام لیے، وہ تمام انصار کی خواتین، وہ اس الزام سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی. اگر اس کی بات کو صحیح مان بھی لیا جائے تو سیدہ ہند بنت عتبہ کے اپنے الفاظ کیا ہیں کہ ہم تو دور جاہلیت میں بھی اس معاملے میں حیا کرتے تھے، اب اسلام لانے کے بعد حیا کیوں نہیں کریں گے؟ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زنا کرنا یہ لونڈیوں میں عام تھا، نہ کہ آزاد عورتوں میں. چونکہ سیدہ ہند بنت عتبہ نے اس معاملے پر اظہار تعجب فرمایا ہے، ان کا اظہار تعجب کرنا اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ یہ معاملہ لونڈیوں میں عام تھا، نہ کہ آزاد عورتوں میں. تو آپ نے اس مسئلے کو ہر جہت سے سماعت کرنے کے بعد سمجھ لیا ہوگا کہ اس شخص نے حسب سابق، حسب معمول اہل سنت کی کتاب سے حوالہ دینے میں انتہائی بددیانتی اور خیانت کا ثبوت دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان روافظ کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.